नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बड़ी अच्छी बातें हुई, बड़ी नई चीज़ें हमने सीखी भी। और एक फिक्र जो भी आमिर जावेद जवाद साहब ने हमारे सामने रखी वो ये कि दीन के लिए कोशिश करते रहें। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह अपने मसनवी शरीफ के अंदर एक वाक़या बयान, मतलब एक वाक़या तो नहीं, तलकीन फरमाते हैं। कहते हैं कि जिस तरह गुमराही का जहर बढ़ता जाता है, ऐसे ही नेकी की मिठास भी बढ़ाते रहना चाहिए। और फरमाया कि जिस तरह सिकंजबी के अंदर खटास बढ़ती है सिरके की या लीमू की, उस लिहाज से उसके अंदर मीठा बढ़ा दिया जाए तो वो मज़े का हो जाता है। तो जो गुमराही है उसके खिलाफ जिद्दोजहद करना, यह हर मुसलमान के लिए लाजमी है और सिर्फ मुसलमान ही का काम है। कुफार गुमराही फैला सकते हैं, कुफार हिदायत नहीं फैला सकते क्योंकि वो काफिर है, उन्होंने अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया है। तो वो हिदायत के लिए कैसे काम कर सकते हैं जब तक उस चीज़ को दुरुस्त ना कर लें। तो यहाँ से हमें एक बहुत अहम बात पता चलती है, और वो ये है कि हम अपनी अहमियत और अपनी वक़ात बहैसियत मुसलमान इसको समझें और इसका ख्याल रखें। और ये अहमियत और वक़्त क्या है हमारी, कि अल्लाह करीम ने हमको इस्लाम की बका के लिए चुना है। हम मुसलमान हैं ना, तो अब इस्लाम इंसानों के अंदर ही रहेगा ना। और इंसान कौन से हैं? मुसलमान हैं। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता सारे मुसलमान ख़त्म हो जाएं तो इस्लाम रहेगा? शायद किताबों के अंदर हो, लेकिन कुफार तो मुसलमानों की किताबें नहीं पढ़ेंगे ना। तो जो भी इन किताबों को पढ़ के ईमान लेके आएगा वो मुसलमान हो जाएगा। तो बस ये साबित हुआ कि मुसलमान ही वो ज़ात है, मुसलमान ही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया है इस चीज़ के लिए कि अपने हबीब के ऊपर जो उन्होंने दीन भेजा उस दीन की क़यामत तक हिफाजत की जाए। अब ये कोई मामूली अ, किरदार नहीं है, ये कोई मामूली एजाज़ नहीं है। ठीक है, बनी आदम के अंदर लोग हमसे ज़्यादा खूबसूरत, हमसे ज़्यादा ताकतवर, हमसे ज़्यादा हो सकता है ज़ाहिरी अखलाक में अच्छे, ठीक है, लेकिन ईमान से महरूम है, तो वो इस काम में इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला हमको इस काम को बेहतरीन तरीके से करने की तौफीक नसीब फरमाए और अपनी वक़्त का हमें ख्याल करने वाला फरमाए। इसमें हमें क्या चाहिए कि हम इस्लाम को एहतमाम से सीखें और सिखाएं। ठीक है, इस्लाम की हिफाजत जब भी होगी ना जब वो हमारी ज़िंदगी में भी आ जाए और हमारे इल्म के अंदर भी हो कि हम क्या काम किस लिए कर रहे हैं। अब एक मिसाल देता हूँ, बड़ी क्रूड सी मिसाल है कि एक फ़र्ज़ करें एक काफिर है, वो किसी मुसलमान कम्युनिटी के अंदर रह रहा है और वो देखता है कि रोज़ाना सुबह उठ के मुसलमान वज़ू करते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, तो कहते हैं इसमें बड़ी अच्छी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है ये कि मैं सुबह उठ के वज़ू किया करूँ, फ्रेश किया करूँ अपने आप को, क्योंकि साइंस कहती है कि जब हम ये गर्दन का मसाह करते हैं ना, इससे हमारे नर्व्स के ऊपर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। तो हो सकता है वो इन सारी बातों की वजह से कि सुबह सुबह मेरी नर्व्स के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा, मैं फ्रेश हो जाऊंगा, जाके मैं नमाज भी पढ़ लूँ वहाँ पे मुसलमानों के साथ, तो ज़रा भी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब कुछ भी कर ले अगर, तो मुसलमान नहीं होगा। मुसलमान जब होगा जब उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला के उनकी अताअत की नीयत से अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए सारे अमाल किए होंगे। ठीक है, तो ईमान ज़रूरी है और उस ईमान का हमारे अमाल के ऊपर असर ज़रूरी है, इसलिए हम ये चीज़ें देखते हैं। हम सहाबा कराम के ऊपर तफसीली बात कर रहे हैं क्योंकि ईमान और इस्लाम हम तक सहाबा कराम के ज़रिए पहुँचा है, और शैतान इस बात की कोशिश करता है कि जो बुनियाद है उससे काट दिया जाए। तो जिनको वो अल्लाह ताला से काट सकता है उनको अल्लाह ताला से काट देता है, मुशरिकीन में बना देता है। बल्कि कुछ तो होते हैं दहरिए जो किसी खुदा को ही नहीं मानते, उनमें डाल देता है। जो ऐसे नहीं है कि वो अल्लाह ताला के वजूद का इनकार करें तो उनको फिर अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से काट देता है। और जिनको अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नहीं काट सकता उनको उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काट देता है, वो यहूदी और ईसाई बन जाते हैं। ठीक है, अपने 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 तौर पे। और जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं काट सकता तो उनके बारे में भी वो बैठता नहीं है फारिग होके, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन दोस्त
صحابہ کرام سے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس میں سے کسی بھی جگہ جو رکاوٹ آئے گی تو دین کا فلو رک جائے گا، اسلام کے علم کا فلو رک جائے گا، یقین کم ہوتا جائے گا۔ لیکن اگر صحابہ کرام کے بارے میں آدمی کسی غلط فہمی میں خدا نخواستہ چلا جائے تو سوچے گا پتہ نہیں ساری باتیں جو ان کی طرف سے روایت ہوئی ہیں، قرآن شریف بھی ہم تک صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا ہے نا۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ڈائریکٹلی تو نہیں سنا کسی نے بھی، صحابہ کرام نے تابعین کو سنایا، تابعین نے تبع تابعین کو سنایا، اس طرح امت میں چلا آ رہا ہے۔ تو یہ چینز جن کے ذریعے میں اسلام پہنچ رہا ہے، اگر ان میں سے ہم کسی کے بارے میں بھی شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں صحیح سنایا کہ غلط سنایا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہ کہہ دیا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اسلام کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہم جو مرضی کریں، مطلب ہم کہیں کہ یہ بھی اللہ نے نہیں کہا ہوگا، یہ بھی اللہ نے نہیں کہا ہوگا، یہ کہا ہوگا، یہ اچھا لگتا ہے، یہ صحیح نہیں لگتا، یہ نہیں کہا ہوگا، اس طرف چلے جائیں گے۔ بہرحال تو سمجھنے کی بات یہ کہ صحابہ کرام کے معاملے میں ہمارا عقیدہ بہت واضح ہونا چاہیے، ہماری محبت بہت واضح ہونی چاہیے، اور ہمارا ان سے علم لینا بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ تو ہم نے یہ بات کی کہ ہماری زندگی کے اوپر ہمارے ایمان کا اثر کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات ہم نے ماننی ہے، اور ماننے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہم چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام تک اللہ تعالیٰ کی باتیں پہنچائیں، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے یہ پیغام امت کے اگلے لوگوں تک پہنچایا، اربوں لوگوں تک، کروڑوں لوگوں تک، اربوں لوگوں تک یہ پیغام پہنچا، اور آج تک پہنچا چلا آ رہا ہے۔ کیونکہ ہم جتنی بھی احادیث دیکھتے ہیں کہ صحابی کون ہے، کن صحابی سے یہ روایت ہوئی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کی تھی کہ دین اسلام آخری دین، اب کوئی نبی نہیں آنا، تو اس دین کی حفاظت ضروری تھی تاکہ روزے سے جو قیامت قائم کی جائے اس میں معیار جو ہے، میزان جو ہے وہ سالم ہو، وہ ثابت ہو، یعنی کرائٹیریا جو ہے اس ٹیسٹ کا جو روزہ حشر ہوگا کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا، اس کا کرائٹیریا تو پتا ہو نا کیا، تو کرائٹیریا اسلام ہے، قرآن اور حدیث ہے۔ تو قرآن اور حدیث کی حفاظت ہمیشہ رہے گی، قیامت تک رہے گی، اور جو لوگ اس کے حامل ہیں، جو قرآن کے علوم کے اور حدیث کے علوم کے حامل ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ حفاظت سے رکھیں گے۔ حفاظت سے مراد جسمانی حفاظت کے علاوہ ان کے اخلاقی اور علوم کی حفاظت بھی ہے، کیونکہ اگر ان کے اندر کوئی کمی آ جائے گی تو دین متاثر ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ بات تو این لاجک کے مطابق ہے، حکمت کے مطابق ہے، اللہ کریم نے ہمارا امتحان لینا ہے تو دین اسلام قائم رہے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے دین اسلام کو حاصل کریں کہ جو ہمیں درست علم دیں، جو ہمیں کٹا ہوا علم نہ دیں، کیونکہ پچھلے لوگ تو نہیں سمجھ پائے تھے، 1400 سال سے آج تک کوئی آدمی اس مسئلے کو نہیں سمجھ پایا، آج میں بتا رہا ہوں یہ مسئلہ اس طرح سے ہے۔ تو جو آدمی اس طرح کی بات کرے نا، اس سے تو بالکل اس کو سمجھنا کہ وہ گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، خود بھی گمراہ ہے، گمراہی کی طرف لے کے بھی جا رہا ہے، اس نے دین کو دنیا کی خاطر بیچ دیا۔ جو آدمی یہ کہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، کیونکہ اس کی خبر ہمیں ان صحابی نے دی، اور ان صحابی کی یہ خبر ہمیں انہوں نے دی، ان سے پہنچی، ان سے پہنچی، اور ان احادیث سے فقہاء کرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے، تو وہ پیچھے سے جو جوڑ ہے نا سارے علم کو، وہ الحمد دین کا صحیح علم پہنچا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں اپنے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے لوگوں سے ہم کو دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ تو دین ہمارا انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا، اور جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما لیں گے کہ ہر مسلمان کو اٹھانا ہے اور پھر قیامت آنی ہے، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جانا ہے، تو اس وقت یہ دین دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ یہ بات ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ دین کی جو حفاظت ہے اس کے اولین ذمہ دار صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور یہ وہ جماعت ہے، وہ خوش قسمت جماعت ہے کہ جس کا تزکیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، جس کو تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی، اور ان اصحاب کے اوپر قرآن شریف نے اور حدیث نے دونوں نے اعتماد کیا، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کہیں ان کے اوپر شک نہ کر لیں، اور بڑا سخت معاملہ رکھا کہ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ تو ہم یہ بات دیکھ چکے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے معاملے میں کہ اگر یہ اہل کتاب اور مشرکین تم جیسا ایمان لے کے آئیں تو یہ ہدایت پائیں گے، اور اگر منہ موڑیں تو وہ سری اختلاف میں آئیں۔ تو صحابہ کرام کا ایمان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور صرف وہی معیار ہے، اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے خدا نخواستہ کہ صحابی نے فلاں کام دین کے مطابق نہیں کیا، وہ آدمی تو بہت بڑا جاہل ہوگا نا، اور وہ دین اسلام سے نکل بھی جائے گا، کیونکہ صحابہ کے بارے میں قرآن اور حدیث
दोनों सबूत दे रहे हैं क्योंकि पूरी जिंदगी दीन है। सूरह तौबा की आयत नंबर 100 है, जिसमें तमाम सहाबा को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं उनसे राजी हो गया। फरमाते हैं कि जो महाजरीन हैं और जो अंसार हैं, जो साबिक हैं और मुकद्दम हैं, और जो लोग उनके इखलास के साथ उनके पैरों हैं, यानी जो उनके बाद ईमान लेके आए, उन सब से अल्लाह ताला राजी हो गए, और वो सब अल्लाह ताला से राजी हो गए, और वो सब जन्नत में जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में मुनक़सिम हो जाएगी, तकसीम हो जाएगी, और सिर्फ एक फ़िरका जो है वो जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नुम में। सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक फ़िरका कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो फ़िरका है जिसके जो कि मेरे तरीके पे और मेरे सहाबा के तरीके पर है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के पीछे चलेंगे वो सिर्फ निजात पाएंगे। तो इनको कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात। अहले सुन्नत से मुराद कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलते हैं, वल जमात से मुराद जो सहाबा कराम की जमात की पैरवी करते हैं। ठीक है जी, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने जाना है जन्नत के अंदर। और बाकी जो लोग हैं, जो सहाबा कराम को जिन्होंने छोड़ दिया, वो सुन्नत पर भी नहीं चल सकते, तो वो उन 73 फिरकों में से हैं। ठीक है, वो 72 फिरके जो कि गैर नाजी हैं। ये रिवायत हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से है। उन्हें फरमाया कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अहले बदर की तरफ रहमत की नज़र डाली, फिर फरमाया तुम जो अमल करना चाहते हो करो, बेशक तुम्हारे लिए जन्नत लाजिम हो गई। या ये फरमाया मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये रिवायत है, जिससे अहले बदर के बारे में मालूम होता है कि बदरी सहाबा वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने खुद सर्टिफिकेट दे दिया कि ये अब ऐसा काम कर नहीं सकते जिसकी वजह से दोजख में जाए। इनसे हो ही नहीं सकता। इनके दिल जो हैं वो ऐसे पाक अल्लाह ताला ने फरमा दिए हैं कि अब ये जो अमल करना चाहे करें, इनके लिए जन्नत लाजिम होती है। तो इसके दो मतलब निकलते हैं। एक मतलब ये निकलता है अल्लाह ताला बादशाह, जिसको चाहे माफ़ करें, जिसको चाहे अल्लाह ताला जिस मकाम पे मर्जी पहुंचा दे, कोई पूछ नहीं सकता। तो अहले बदर से अल्लाह ताला इतने खुश हुए हैं कि उनके लिए अल्लाह ताला ने सजा जजा जो है वो बगैर हिसाब किताब के कर दी है, कि उनको जजा ही जजा मिली, जन्नत में जाने का कोई हिसाब किताब नहीं है। और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों को जांच लिया है कि इनके दिल इतने पाक साफ और मुनव्वर हो गए कि अब इनसे कोई गलती ऐसी हो ही नहीं सकती कि जहन्नुम की तरफ ले जाए। तो इसलिए ये मुस्तकिल जन्नती हैं। तो इस तरह से ये बशारत पहले बदर के लिए है। अब जो हमारे चार खुलफाए राशिदीन हैं, वो असहाब बदर में से हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो जंग में शरीक नहीं हुए थे, लेकिन वो अपनी ज़ौजा मोहतरमा के उसके लिए रोक दिया गया था उनको। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको असहाब बदर में शुमार फरमाया, और उनको जो बदर का माल गनीमत था वो भी तकसीम फरमाया। तो अब इस लिहाज से कम इस लिहाज से कि वो असहाब बदर में से थे, जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट दे दिया, खुलफाए राशिदीन पर एतराज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बातें हम ये दलील इसलिए दे रहे हैं कि आजकल लोग बड़े अजीब अजीब अंदाज में वाक़यात सुना के लोग हमारे बच्चों को, हमारी नौजवानों को सहाबा कराम से मुतनफ़िर करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ करने की कोशिश करते हैं कि देखो फलां साहबी ने ये नाउज़ुबिल्लाह ये गलत कर दिया, फलां साहबी ने नाउज़ुबिल्लाह ये गलत कर दिया। पिछली मरतबा भी हमने ये बात की थी कि सहाबा कराम का जो आपस में इख्तिलाफ था वो दीन की वजह से था। यानी एक सहाबी का इज्तिहाद ये है कि ये काम दीन के मुताबिक इस तरह होना चाहिए, दूसरे सहाबी का इज्तिहाद ये है कि ये काम दीन के मुताबिक इस तरह होना चाहिए। उसमें दुनिया के फ़ायदे की वजह वो नहीं देखा करते दुनिया का फ़ायदा किस चीज़ में है, मुझे ये चीज़ मिल रही है कि नहीं। ठीक है, सिर्फ दीन को देखते थे। तो ये बात जहन में रखनी चाहिए। और इसकी बुनियाद क्या है इस दावे की? कि अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट दिया सहाबा कराम को कि उनका ईमान कामिल है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से ये बात साबित है। खुलफाए राशिदीन के बारे में खास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर मेरे बाद मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत, ठीक है, इनकी पैरवी वाजिब है। इनको इनकी पैरवी करोगे तो तुम इंशाअल्लाह निजात पाए हुए होगे। तो हमारे खुलफा राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबा का सबसे ऊंचा दर्जा है, ये चार हजरात जो है। खुलफा राशिदीन अशरा मुबशरा में भी हैं, यानी कि जिन 10 सहाबियों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लिख के बताया कि जन्नती हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर,
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرما دی تو اپنی طرف سے تو نہیں فرمائی ہوگی نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس لحاظ سے بھی جنتی ہیں، ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ خلفائے راشدین کی ہم نے کچھ فضائل لکھے تھے، آج ہم اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے اے ابو بکر تم جنت میں جاؤ گے، اور یہ جگہ فرمایا کہ سب سے پہلے زمین پھٹ کر میں برآمد ہوں گا، پھر ابو بکر اور پھر عمر، اور پھر فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہے اور میرا رفیق جنت کے اندر عثمان ہوگا۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو فرمایا تم مجھ سے اس جگہ پر ہو جس جگہ پر ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کیونکہ ہارون علیہ السلام تو نبی ہو گئے تھے نا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ باتیں ہم صحابہ کرام کے بارے میں، ایک تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا ماشاءاللہ عقیدہ ہوتا ہے نا کہ ہم ان سب سے محبت رکھتے ہی ہیں، تو ہمیں کئی دفعہ لگتا ہے کہ یہ باتیں جان کے بھی کیا کرنا ہے، ہمیں تو ویسے ہی ان سے محبت ہے، لیکن جب ہم یہ علم جان لیں گے نا تو انشاءاللہ ہمیں کوئی ان کے خلاف نہیں کر سکے گا۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، خالی عقیدت اور محبت ہوگی، تو پھر کسی بھی وقت کسی کی بھی دلیل سے دل میں کوئی شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، تو اس لیے ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے، اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی زبان اور دل پر اللہ تعالیٰ نے حق جاری کر دیا ہے۔ اب ہم خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ فیل کے 3 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ سلسلہ نسب جو ہے وہ 7ویں پشت پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ کا نام عبداللہ اور کنیت ابو بکر تھی۔ آپ قریش کی ایک شاخ بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور والدہ کا نام سلمہ، والد کی کنیت ابو قحفہ اور والدہ کی کنیت ام الخیر خان۔ آپ کے 2 لقب مشہور ہیں، ایک عتیق اور ایک صدیق۔ تو عتیق آپ کا پہلا لقب ہے، اور اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ انت عتیق من النار، کہ تم جہنم سے آزاد ہو، تب سے آپ کا نام عتیق پڑ گیا۔ یہ ابن حبان کی روایت ہے۔ ایک اور روایت ہے ترمذی شریف کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی جانب سے آگ سے یعنی جہنم سے محفوظ ہو، آزاد ہو۔ تو اس دن سے بھی آپ کو عتیق کہا جانے لگا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے صحابہ کرام بھی صحن میں تشریف فرما تھے۔ اچانک میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا جو شخص دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہے وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ ٹھیک ہے، تو عتیق کا مطلب کیا ہوا کہ آزاد، جہنم کی آگ سے آزاد، اس لحاظ سے آپ کو یہ لقب ملا۔ آپ کو 2 موقعوں پر صدیق کا خطاب پتا ہوگا۔ اول جب آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بلا جھجک تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے اوپر بھی ایمان پیش کیا اس نے کچھ تردد کیا، کچھ سوال جواب کیے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت تھے کہ جن کو جیسے ہی میں نے کہا انہوں نے ویسے ہی ایمان قبول کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلب نبوت کے ملنے سے پہلے ہی اتنا بن چکا تھا کہ جیسے ہی نبوت کا سورج سامنے آیا آپ نے فوراً اس کو قبول کر لیا، کوئی تردد آپ کو نہیں ہوا۔ دوسرا واقعہ کیا ہے کہ ام ہانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے۔ یہ دلمی کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے لیے صدیق کا لقب آسمان سے نازل فرمایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کو صدیق کہا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہوا لقب ان کو عطا فرمایا۔ یہ دوسرا موقع تھا صدیق کا لقب ملنے کا، وہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تو دوسری صبح لوگوں کو سامنے انہوں نے مکمل واقعات رکھے، بیان کیے، تو مشرکین دوڑتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کیا آپ اس بات کی بھی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے
کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کر لی، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو نہیں جانتے تھے نا، ان کے سامنے تو یہ تھا کوئی انسان ایک رات کے اندر اتنا بڑا سفر طے کر کے واپس آ ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی ایسا کہا ہے؟ اس پہ وہ کفار بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ایسے ہی کہا ہے انہوں نے نا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے، میں ان کی اس بات کی بلا جھجک تصدیق کرتا ہوں۔ تو کفار کو تو یہ خیال تھا کہ کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی وجاہت تھی مکہ مکرمہ میں، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دے رہے تھے تو دین کو اللہ تعالیٰ قوت دے رہے تھے، تو کفار کا خیال تھا جب ہم یہ بات جا کے بتائیں گے تو وہ پھر پیچھے ہٹ جائیں گے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ تو بہت عجیب بات ہے، تو جو مدد کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پھر ختم ہو جائے گی۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تصدیق کر دی اس کی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس پر حیران، کہ آپ اس حیران کن بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب والی ہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو آسمانی خبریں آتی ہیں، جو فرشتہ لے کے آتا ہے نا، تو وہ آسمانوں سے فرشتہ لے کے آتا ہے، لے کے جاتا ہے، صبح شام یہ ہو رہا ہے سب کچھ، تو فرشتہ یہ سفر کیسے طے کر رہا ہے؟ تو جو اللہ فرشتے کو یہ سفر طے کروا رہے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کروا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی تصدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی، اور آپ کو اس کے اوپر صدیق اکبر کہا جانے لگا۔ پھر کچھ اور روایت ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا۔ یہاں دوست کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دوست صرف اللہ تعالیٰ ہیں، اگر انسانوں میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ ہر نبی کے لیے دو وزیر آسمان اور زمین والوں میں سے ہیں، بس آسمان والوں میں سے میرے وزیر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین والوں میں سے میرے دو وزیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وزیر بتایا ہے۔ وہ وزیر کوئی معمولی شخص نہیں ہوتا بادشاہ کا، ٹھیک ہے، یہ تو نبوت کے ساتھ بادشاہت تھی نا، تو ایسے وزیر کے اخلاق کیا ہوں گے؟ ایک اور روایت میں، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی قوم کے لیے مناسب نہیں جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں کہ ان کی امامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی اور شخص کروائے۔ تو جب نماز کے امام وہ تھے تو خلافت کے امام بھی پھر وہی ہوں گے نا، کیونکہ نماز تو سب سے اہم عبادت اور کام ہے نا۔ تو جب اس کا امام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، تو خلافت تو خود بخود اشارہ ہو گیا اس میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ پاک انہیں روز قیامت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ فضیلت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہو گئے تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا، تو اس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ ابو بکر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو وہ کثرت گریہ یعنی رونے کی وجہ سے لوگوں کو سنا نہیں سکیں گے، وہ رو پڑیں گے، تو وہ سنا نہیں پائیں گے، اس لیے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمائیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، یعنی یہ قرات نہیں کر پائیں گے نماز میں، تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں کہ وہ پڑھائیں۔ اس کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، کہ انہوں نے ہماری ماں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی درخواست کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو قرات نہیں سنا پائیں گے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمائیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیماری کی حالت میں فرمایا کہ رک جاؤ، بے شک تم صواحب یوسف کی طرح ہو، ابو بکر کو کہو میری طرف سے حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حجت، کوئی بہانہ قبول نہیں فرمایا، ٹھیک ہے، حالانکہ بڑے سامنے کی بات ہے کہ ان کی محبت اتنی زیادہ ہے اور نرم دل کے ہیں تو وہ رو پڑیں گے، بچپن کے دوستوں میں سے تھے، تو لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، انہی سے کہو کہ وہی نماز پڑھائیں، تو اس میں کوئی خاص اشارہ تھا نا۔
वरना तो किसी को भी कह सकते थे नमाज पढ़ाने के लिए उस वक्त, इनका उज़र तो ये था कि इस तरह से हो जाएगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला से नमाज पढ़वाई। ये भी बुखारी शरीफ की रिवायत है, और पीछे हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था कि जिस जगह पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला मौजूद हो, वहाँ इमामत किसी और का हक नहीं, उन्हीं का हक है। ये एक और वाक़या है कि हज़रत ग़ज़वा तबूक के मौके पे आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सारा माल से मुराद ये नहीं कि छोड़ दिया पीछे, सब कुछ अल्लाह ताला के रास्ते में दे दिया, हत्ता कि लिबास भी, और टाट का लिबास पहन के जिसके बटन नहीं थे, क्योंकि बटन भी दे चुके थे जिहाद में, तो कांटे लगाए गए थे बंदूक के, तो इस लिबास में हाजिर हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उसी वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला सिद्दीक़ अकबर को सलाम फरमाते हैं और उनसे दरियाफ्त फरमाते हैं कि इस फ़क्र की हालत में अपने रब से राज़ी हैं कि नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सिद्दीक़ अकबर से ये फरमाया, तो आप बेख्तियार रो पड़े और कहने लगे, मैं अपने रब से नाराज़ कैसे हो सकता हूँ, बेशक मैं अपने रब से राज़ी हूँ, और इसी को बार बार दोहराते रहे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हुजूर बेशक अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं इनसे राज़ी हो चुका हूँ जिस तरह वो मुझसे राज़ी हैं, और अल्लाह को इनका लिबास इतना पसंद आया कि अल्लाह के हुक्म से तमाम हामिलीन अर्श भी वही लिबास पहने हुए हैं जो आपकी सिद्दीक ने पहना है, और ये भी बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। और इसमें देखें अल्लाह ताला ने अपना सलाम भेजा है, ठीक है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। ये बहुत बड़ी नेमत है। इनके बारे में, अपनी इनकी शान में गुस्ताखी करे, इनके ईमान के बारे में, इनके फैसलों के बारे में कहे कि दुनिया परस्ती की वजह से थे, अल्लाह अकबर, इससे बड़ी जहालत, गुमराही और बदबख्ती क्या होगी। अल्लाह ताला हमको और हमारी औलादों को इस गुमराही से महफूज रखें, अल्लाहुम्मा आमीन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में इतनी रिवायात हैं, हमने कुछ यहाँ बयान की हैं, इतनी है कि हम उसको अगर 2-3 हफ्ते भी करते रहें तो शायद ख़त्म ना हो। बहुत बड़े हैं, मतलब तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद तमाम इंसानियत में सबसे अफजल शख्सियत हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हमने आज कुछ चीज़ें देखी ताकि हमारे दिल मजबूत हो जाएं इस चीज़ के ऊपर कि कोई अगर उनके खिलाफ हमारे सामने बात करे तो हम उसको जवाब दे सकें, और अगर हम खुदा ना खासा जवाब देने के काबिल ना भी हो तो कम से कम इतना तो हो जाए कि हमारे दिल में उनके खिलाफ कोई वसवसा पैदा ना हो, और हम ऐसे लोगों से दोस्ती ना रखें, मोहब्बत ना रखें कि जो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, वो लोग आपके सामने तारीखी वाकयात रखते हैं, तारीखी वाकयात को समझना होता है और उनकी हक़ानियत भी पता नहीं होती, ठीक है ना, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कही गई है, वो तो उस कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद होगा ना। और हमारा कॉन्टेक्स्ट कुरान की आयत और हदीस की रोशनी है, ठीक है, हम उसमें देखते हैं सारे तारीखी वाकयात को। तो कुरान की आयत और हदीस की रोशनी से पता चलता है कि इन हजरात, यानी जितने भी सहाबा कराम हैं, इन हजरात के दिल में अल्लाह ताला की ऊपर ऐसा ईमान था कि किसी और चीज़ की इनको कोई परवाह नहीं। देखें सूरह यूनुस की आयत नंबर 106 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, और नहीं ईमान लाते बहुत लोग अल्लाह पर मगर साथ ही शिर्क भी करते हैं। तो यहाँ पे कुफार जो मुशरिक थे उनके अलावा ये बात मुसलमानों के ऊपर भी सादिक आती है। तो तफासिर के अंदर लिखा है कि जो मुसलमान अल्लाह ताला पर ईमान तो लाते हैं, तफसीर मजहरी में लिखा है, लेकिन वो असबाब को भी इसी तरह मौसर समझ रहे होते हैं, तो उनके अंदर भी ये जो कहते हैं ना शिरक खफी, उस वाली चीजें मुब्तला होते हैं, ठीक है। तो सहाबा कराम का ईमान ऐसा नहीं था, क्योंकि उनके ईमान की तो अल्लाह ताला ने सनद दे दी थी ना ऊपर, जिस तरह ये ईमान लेके आए वैसे तुम ईमान लेके आओ। तो तमाम सहाबा कराम, यहाँ बड़े सहाबा कराम की तो बात ही नहीं कर रहे, तमाम सहाबा कराम जो वो बहुत ही मतलब दूर वाले सहाबी थे, यानी एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा चले गए, उनके ईमान की कैफियत भी वो थी कि जिसकी कुरान शरीफ में कहा गया जब तुम जैसा ईमान लेके आए तो इनकी ईमान कबूल होगा। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि सहाबा के दिल में दुनिया की इतनी अहमियत थी कि वो अल्लाह ताला के दीन को, अल्लाह ताला के हुक्म को छोड़ के दुनिया के लिए कोई फैसला कर रहे थे, ठीक है। तो कुरान शरीफ की आयत के खिलाफ हो जाएगा। तो अकल इस्तेमाल करनी चाहिए और दिल इस्तेमाल करना चाहिए, दिल सहाबा कराम के लिए रखें, अकल से कुरान और हदीस की रोशनी को देखें, और फिर तारीखी रिवायात के मतलब निकालें, और जो इसका अहल ना हो वो इन चीज़ों में ना पड़े। वो बस क्या है कि जो अल्लाह और उसके रसूल ने कहा वो ठीक है, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता। इससे ईमान की हिफाजत है। और अपने बच्चों को इन चीज़ों के लिए तैयार करें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फितना फैल रहा है।
اہل سنت والجماعت کی اولادوں کو ہم کو صحابہ کرام سے کاٹنے کا، کیونکہ یہ پہلا حملہ ہے، ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نہیں کاٹ سکتے نا ہم کو، پہلا حملہ صحابہ پہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو گمراہ فرقہ ہے وہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی جو یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نبوت آنی تھی، نعوذ باللہ غلطی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ گئی، یہ بھی ان کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، سب کا نہیں، ان میں سے کچھ کا، تو پھر گمراہی اس طرح بڑھتی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے۔ چھوٹے بچوں کو بتائے گئے واقعات، ہم نے کہا کہ پانی کی قدر کریں، پانی ضائع نہ کریں، اس کے اوپر کہانی سنائی گئی، اور اصل میں اس میں پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کی حفاظت کریں، اگر فراغت دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس فراغت کو اپنی روحانی تعمیر کے لیے، اپنی جسمانی صحت کے لیے استعمال کریں، فضول میں لیٹ کے ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر ٹائم ضائع نہ کریں۔ پڑوسیوں کے حقوق، تاکہ معاشرے میں سکون اور خیر خواہی آئے، اس میں بڑے اچھے اچھے واقعات سنائے، ایک واقعات ہم نے بھی آج دیکھا تھا کہ سنا تھا کہ ایک بڑی امیر گھر کی جو عورت تھی ماں، انہوں نے جا کے پڑوس والوں سے نمک مانگ لیا، تو بیٹے نے کہا کہ میں نمک تو امی آج لے کے آ گیا، تو پھر آپ نے کیوں نمک مانگا پڑوس والوں سے؟ ان کا بات یہ کہ ان کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں ہے، تو وہ اکثر ہم سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں، آج میں نے ان سے اس لیے مانگا ہے تاکہ ان کو کوئی تردد نہ رہے، وہ سمجھے کہ نہیں پڑوسی تو ایک دوسرے سے مانگتے رہتے ہیں، یہ بھی ہم سے مانگتے ہیں تو ہم بھی ان سے مانگ لیں، کوئی بات نہیں، ایسا نہ ہو وہ شرم کی وجہ سے اپنی کسی ضرورت کو روک لیں اور مجھ سے مانگے نہ وہ چیز، نہ تو اس لیے میں ان سے بلا ضرورت مانگ رہی ہوں تاکہ ان کی وہ شرم نہ آئے ان کو مجھ سے مانگتے ہوئے، کیونکہ میں بھی ان سے مانگ رہی ہوں تو وہ بھی مجھ سے مانگتے رہے، تو لوگ اس طرح پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑوسیوں سے آج کل لا تعلق ہو گئے ہیں، کیونکہ پڑوسی بھی عموماً امیر ہوتے ہیں تو ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہماری مالی امداد کی عموماً، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کو ہماری اخلاقی امداد کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کو ہم سے بات چیت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کو بیماری میں ہماری تعزیت وہ تیمارداری کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تعلق رکھنا چاہیے پڑوسیوں کے ساتھ کہ لگے جیسے ایک گھر کا تعلق ہے نا، اگر وہ نہیں بھی رکھتے تو آپ کو کھانا پکا کے بھیج دیں، کوئی گفٹ دے دیں، کچھ اور کر دیں، عید بقرعید ان سے ملاقات رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اس سے معاشرہ بڑا حسین ہو جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ قوم بڑی امیر ہو گئی تھی، اس وجہ سے وہ نبی کے کام باتوں کے اوپر کام نہیں دھرتی تھی، اور اپنے مال کے تکبر کے اندر اس نے دین کی باتیں چھوڑ دی تھی۔ تو اگر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، خاص طور پہ مال و دولت، ان کو اللہ کا انعام سمجھ کے، اللہ کریم کا انعام سمجھ کے استعمال کیا جائے تو اس سے شکر گزاری آتی ہے اور صحیح استعمال کی توفیق ملتی ہے، ضائع نہیں کرتا آدمی، اور اس کو بلا وجہ اپنے تکبر کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو استعمال نہیں کرتا۔ لیکن اگر اس مال سے محبت ہو جائے اور اس وجاہت سے، اس امیری سے، امارت سے محبت ہو جائے، اور آدمی کو ظاہر کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو پھر ذہن میں لے کے نہ آئے کہ یہ سب کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو پھر آدمی بغاوت پہ اور نافرمانی کے اوپر مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ توبہ ایسی چیز ہے جس سے کبھی مایوس نہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت بڑی مثال قوم یونس کی صورت میں ہمارے سامنے رکھی، کسی اور قوم کے اوپر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے اوپر عذاب کے آثار ظاہر ہو گئے ہوں تو اس قوم نے توبہ کی اور توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن قوم یونس واحد قوم تھی جس کے اوپر عذاب کے آثار ظاہر ہو گئے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، بظاہر یہ بھی لگتا ہے کہ انہوں نے یونس علیہ السلام کو جب وہ غائب ہو گئے تھے پہلی ڈھونڈنا شروع کر دیا، یعنی دل کے اندر ان کے شرمندگی آ گئی تھی کہ جب یونس علیہ السلام چلے گئے ہیں تو ہم پر عذاب آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی، بغاوت سے وہ نکل گئے تھے اور توبہ شروع کر دی تھی، تو ان کے اوپر سے عذاب اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارا کوئی بھی گناہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا کہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری تمام گناہ معاف کرنے والا ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اب ہم سے کوئی بھی غلطی کبھی بھی ہو گئی تھی نا جس میں بہت پشیمان ہو، اس پہ ہم فوراً توبہ کر لیں، اور اگر وہ غلطی ہم دن میں 4 دفعہ ہوتی ہے، 10 دفعہ ہوتی ہے، تو ہر دفعہ اس غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لیں، آئندہ ارادہ کر لیں کہ اب نہیں کریں گے، اس کو خوب شرمندہ بھی ہونا، ٹھیک ہے، تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا الا یہ کہ آدمی پہ موت کے آثار کھل جائیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک اور بات کہ یونس علیہ السلام بغیر اجازت کے نکل آئے تھے تو ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا سرزنش کے طور پہ، تو یہ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی سے غلطی ہوئی تھی، یہ غلطی نہیں تھی، اسے کہتے ہیں کہ اولا کے خلاف ہوا تھا، یعنی کہ غلط وہ بھی نہیں تھا کہ وہ نکل گئے تھے، لیکن بہتر یہ تھا کہ وہاں رکتے اللہ تعالیٰ کی حکم کا انتظار کرتے، اجتہادی غلطی یہ ہوئی تھی کہ ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا عذاب آئے گا تو عذاب تو آنا ہی ہے، تو نبی کو اس جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے، تو وہاں سے وہ چلے گئے نا،
انہوں نے انتظار نہیں کیا، تو ایک اجتہادی غلطی تھی ان کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اجتہادی غلطی کے اوپر بھی ان کے اوپر سرزنش فرمائی اور ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ اور اہل اللہ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی، ہم لوگ گناہ گار لوگوں کی تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی باتیں معاف فرما دیتے ہیں نا، لیکن کیونکہ اہل اللہ کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں، بہت محبوب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر کسی قسم کا کھوٹ نہیں رہنے دیتے، کسی قسم کے ان کے اندر کوئی نشان نہیں رہنے دیتے، تو ان کی اجتہادی غلطیوں کے اوپر بھی ان کو سرزنش فرماتے ہیں، لیکن اس سے ان کے درجات اور زیادہ بلند ہوتے ہیں۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے سے پوری انسانیت کو ایک تحفہ مل گیا، بہت بڑا تحفہ، ٹھیک ہے، تکلیف اٹھائی حضرت یونس علیہ السلام نے، لیکن فائدہ ہو گیا پوری انسانیت کا، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کے بارے میں اسی آیت کے بعد لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیگر مسلمانوں کو بھی، جتنے بھی آنے والی دنیا تک ہیں، ان کو اس کلمے سے نجات نصیب فرماتے ہیں، اس کلمے کے پڑھنے سے ان کی مصیبتوں سے نجات نصیب فرماتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 88 کی تفسیر میں، تفسیر مظہری میں لکھی ہے حدیث شریف، لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم میں سے کسی پر کوئی دکھ یا مصیبت آن پڑے اور وہ اس چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا حاصل کرے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مصیبت کو دور فرما دیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیں۔ فرمایا وہ ذوالنون کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ پاک ہیں، تو پاک تو یا اللہ آپ ہیں، ٹھیک ہے، انی کنت من الظالمین، ہم تو بے شک ظالم لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم سے تو غلطی ہو گئی، ہم سے تو غلطیاں ہوتی ہیں، اس تصور کے ساتھ مانگیں کہ غلطیوں سے پاک تو صرف اللہ کریم کی ذات ہے، ٹھیک ہے، انسان کی کیا مجال کہ وہ غلطیوں سے دور ہو سکے، لیکن یا اللہ ہم سے جو غلطی ہوئی اس کو معاف فرما دیں، لا الہ، آپ ہمارے معبود ہیں، آپ کے سوا تو کوئی معبود نہیں جس سے مانگا جائے، ٹھیک ہے، تو ہماری لفظوں کو کیونکہ معافی کے بندے ہیں، تو اب غلطی ہو گئی تو آپ معاف فرما دیں، تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں مصیبتوں اور پریشانیوں کے خلاف مدد مانگنی چاہیے۔ تعلق مع اللہ کے ذرائع، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے ہم نے بتائے ہیں، کبھی کبھی ریپیٹ بھی کرتے ہیں، ارکان اسلام جن کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، دعا، ذکر، تسبیحات، یہ جو یہ والا سیشن ہے نا آخری، اس سے پہلے کا سیشن تمام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، جس میں ہم پریکٹسز بتاتے ہیں، اس میں دیکھیں علم ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کے لیے کہانی ہوتی ہے، لیکن جو بیچ کا سیشن ہے وہ پریکٹسز ہیں، وہ پریکٹسز سب کے لیے ہیں، مطلب وہ چاہے چھوٹے بچے ہیں، چاہے درمیانے بچے ہیں، چاہے بڑے بچے ہیں، چاہے بالکل ایڈلٹس ہیں، چاہے پیرنٹس ہیں، ان سب نے روزے رکھنے ہیں، ان سب نے اچھی عادات کو اپنانا ہے، ان سب نے ذکر کرنا ہے، تو وہ سب کے لیے ہے، تو یہ ہماری 4-5 چیزیں اس سیکشن سے بلونگ کرتی ہیں جو بیچ میں آتا ہے۔ آج ہم اپنا کنکلوژن اس دعا کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ بڑی آسان دعا ہے، اللہم اہدنی وسددنی، کہ اللہ مجھے ہدایت دیں اور مجھے سیدھا راستہ دکھائیں، راست روی نصیب فرمائیں، ٹھیک ہے جی، راستہ سیدھا چلنا نصیب فرمائیں، اللہم اہدنی وسددنی، ٹھیک ہے، یہ دعا ہے، مسنون دعا ہے، اور اس کو مانگنا کوئی مشکل نہیں، 3 لفظ ہیں، اللہم اہدنی، ٹھیک ہے، یہ مل جاتا ہے وہاں پہ کہ مجھے ہدایت دیں، وسددنی، اور مجھے سیدھا راستہ چلنا نصیب فرمائے۔ اسی کے اور دوسرے الفاظ بھی، اس میں تھوڑے سے الفاظ زیادہ ہیں، تو پہلی والی زیادہ آسان ہے، اللہم انی اسألک الہدی والسداد، یا اللہ میں آپ سے ہدایت کا اور راست روی کا طلبگار ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں یہ دعائیں قبول فرمائیں، ان کو یاد کر لیں، چلتے پھرتے نمازوں کے بعد اس دعا کو مانگ لیا کریں، سبھی کچھ اس کے اندر ہے، ہدایت اور سیدھا راستہ، اور کیا چیز چاہیے، یہ تو سبھی کچھ مل جاتا ہے نا۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الأمي آمين بحرمة النبي الكريم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم۔